बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर मैं आपसे कहूँ कि मशरिक़ वुस्ता में नज़र आने वाला ये सुकून अमन नहीं, बल्कि बारूद बढ़ने का एक वक़्फ़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक फ़ैसला और आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके किचन का बजट और आलमी मईशत ज़मीन बोस हो सकती है कि आप चाहते हैं कि वो कौन-सा बटन है, जिसे दबाने की तैयारी तेहरान में मुकम्मल हो चुकी है। दुनिया समझ रही है कि अमेरिका जीत गया, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 2 माह के स्ट्रेटेजिक मुकाबले में बाजी ईरान ले गया। अब वाशिंगटन अपनी शिकस्त छुपाने के लिए कौन सी खतरनाक चाल चल रहा है? जबकि व्हाइट हाउस अमन के बयानात जारी कर रहा है, इसराइल की बंदरगाहों पर अमेरिकी मिसाइलों की नई खपत क्यों उतर रही है? क्या ये अमन की तैयारी है या राउंड 2 की तैयारी? मुज्तबा खamenei का बतौर नए सुप्रीम लीडर सामने आना महज एक ओहदे की तब्दीली नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक ऐसा डरावना ख्वाब है जिसकी वार्निंग तेहरान से आ चुकी। आपने हरमज आलमी मईशत की वो शारक जिसे अगर ईरान ने काट दिया तो सुपर पावर्स की कमर टूट जाएगी। क्या हम इस तबाही के दाने पर खड़े हैं? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वो कौन सा बैक चैनल खोला जिसने एक बड़ी तब्दीली को आर्जी तौर पर रोक दिया? लेकिन क्या पाकिस्तान की ये कामयाबी जो है अमन ला पाएगी? वाशिंगटन में बैठे पालसी साहसों की वो कौन सी जिद है जो किसी भी मुज़ाकराती हल को सबूताज कर रही है? क्या व्हाइट हाउस इसराइल के सहार में आधा हो चुका है? हम खामोशी को अमन समझने की गलती कर रहे हैं। याद रखिए, बड़ी जंग से पहले हमेशा ऐसी ही पुरअसरार खामोशी तारी होती है। क्या हम तारीख की सबसे बड़ी गलती दोहराने जा रहे हैं? बस ख्वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान खाबर यूसुफ और आप देख रहे हैं लाइव विद खाबर यूसुफ। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी जो है एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। तेल की कीमतों में इजाफा और सप्लाई चेन्स में खलल आलमी मईशत के लिए नया चैलेंज बन चुका है। और दूसरी जानब यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका ने कतर, इसराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट को तकरीबन 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार जो है फरोख्त करने की मंजूरी दे दी, जो इस बात की निशानदेही करता है कि खित्ते में स्ट्रेटेजिक शबबंदी मजीद मजबूत हो रही है। इधर पाकिस्तान एक अहम सफारती किरदार अदा करते हुए यूनाइटेड स्टेट और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है। ताहम अंदरूनी मुल्क बढ़ता हुआ मुआशी दबाव हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। जबकि इंडिया निस्बतन मुस्तहकम नजर आ रहा है, जहां तवानाई के मतनूह ज़राए ने इसे आलमी बहरान के फौरी असरात से किसी हद तक महसूस रखा हुआ है। और तमाम हालात में यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसियां बदस्तूर खित्ते की सिमत और आलमी ताकत के तवाज़ुन पर गहरे असर डाल रही।
دنیا ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں تاریخ خود کو دہراتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، عالمی طاقتوں کی صف بندیاں اور معیشت کی ڈگمگاتی بنیادیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ محض ایک عارضی بحران ہے یا ایک نئے عالمی نظام کی شروعات۔ مشرق وسطی ہمیشہ سے سیاست کا مرکز رہا ہے، لیکن آج جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ ماضی سے کیوں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک۔ ایران اور اس کے اتحادیوں کی سرگرمیاں، اسرائیل کی دفاعی پوزیشن اور خلیجی ممالک کی بدلتی ترجیحات نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بڑے تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ صرف جنگ یا امن کا معاملہ نہیں ہے، یہ اب طاقت، وسائل اور اثر و رسوخ کی جنگ بن چکا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک بات واضح نظر آتی، مشرق وسطی میں ہر بحران کے پیچھے توانائی کا عنصر ضرور ہوتا ہے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے صرف ایک معاشی خبر نہیں، یہ ایک عالمی زلزلہ ہے۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو صرف پیٹرول پمپ پر قیمت نہیں بڑھتی، جبکہ اس کے اثرات پوری معیشت پر پڑتے ہیں۔ اشیاء ضرورت مہنگی ہوتی ہیں، صنعتیں متاثر ہوتی ہیں، اور عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ آج کی صورتحال میں سپلائی چینز بہت ہی کمزور ہے۔ جس کے اثرات جو ہے 2008 کے بحران سے بھی زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا کردار اس پورے بحران میں سب سے اہم۔ ایک طرف وہ خطے میں اپنی اتحادیوں کو مضبوط کر رہا ہے، اربوں ڈالر کے ہتھیار جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ خود کو براہ راست جنگ سے دور رکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہ ایک نئی حکمت عملی ہے، فیصلہ رکھ کر کنٹرول کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی اس صورتحال کو کنٹرول کر سکتا ہے، یا بحران جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ امریکہ کی پالیسیز اب صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہی۔ چین، روس اور دیگر ابھرتی ہوئی طاقتیں بھی اس کھیل میں شامل ہو چکی۔ یہ ایک ایسا شطرنج کا کھیل ہے جہاں پر چال کے پیچھے کسی پوشیدہ مقاصد ہے۔ پاکستان ایک بار پھر ایک نازک پوزیشن میں کھڑا ہے۔ ایک طرف وہ اسلامی دنیا کا اہم ملک ہے، ایران کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اور دوسری طرف اس کے خلیجی ممالک اور امریکہ کے ساتھ بھی گہرے رباط ہے۔ ایسے میں اگر پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تو یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خود ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، توانائی کی کمی اور زر مبادلہ کے مسائل نے ملک کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ اگر عالمی تیل کی قیمتیں مزید بڑھتی ہیں تو پاکستان کے لیے حالات اور بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو کیا پاکستان واقعی ایک پیس میکر بن سکتا ہے، یا وہ خود اس عالمی کھیل کا ایک متاثرہ کھلاڑی بن جائے گا؟ اس وقت جو ہے بھارت جو ہے خاموش مگر مستحکم ہے۔ جب دنیا میں ہلچل ہو تو کچھ ممالک اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بھارت ان میں سے ایک نظر آتا ہے۔ بھارت نے اپنی توانائی کی پالیسیوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ عالمی کہ وہ کسی ایک ملک پر انحصار نہ کرے۔ روس سے تیل
مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات اور داخلی ذخائر، یہ سب ایک مضبوط پوزیشن دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھارت مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اگر عالمی بحران شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات ہر ملک تک پہنچے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کون کتنی دیر تک خود کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ تمام حالات ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا دنیا ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہی؟ پچھلے چند دہائیوں میں امریکہ نے ایک واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آیا، لیکن اب حالات جو ہے بدل رہے۔ چین کی معاشی طاقت جو ہے روس کی فوجی حکمت عملی اور علاقائی اتحاد جیسے برکس اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دنیا یونیپولر سے ملٹی پولر نظام کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تبدیلی آسان نہیں ہوگی، اس کے ساتھ تنازعات، کشیدگیاں اور طاقت کے نئے توازن آئیں گے۔ ہر ملک کو اپنی پوزیشن دوبارہ متعین کرنی ہے۔ تو خطرہ کہاں ہے؟ سب سے بڑا خطرہ صرف جنگ نہیں بلکہ غلط اندازہ ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی جنگیں اکثر ایک غلط فیصلے یا غلط فہمی سے شروع ہوتی۔ آج جب اتنے زیادہ ممالک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے۔ آج کی دنیا ایک ایسے مرحلے پہ آ رہی ہے جہاں فیصلے صرف حکومتیں نہیں کر رہی بلکہ حالات خود فیصلہ کروا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، امریکہ کی حکمت عملی، پاکستان کی سفارتی کوششیں اور بھارت کی پالیسی، یہ سب ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ اور وہ بڑی تصویر کیا ہے؟ ایک بدلتی ہوئی دنیا، ایک ایسی دنیا جہاں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، جہاں پرانے اصول ٹوٹ رہے ہیں اور نئے اصول ابھی بڑھ رہے ہیں۔ جنگ کا وقفہ یا اگلی تباہی کا آغاز، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی نئی بساط۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے لمحے میں کھڑے ہیں جہاں دنیا بظاہر خاموش ہے، مگر یہ خاموشی اس کی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ اور ایران دوسری طرف، امریکہ اور اسرائیل ایک طرف اور ایران جو ہے وہ دوسری طرف۔ جنگ رک گئی ہے مگر ختم نہیں ہوئی۔ کیا واقعی امن کی طرف ایک قائم ہے قدم ہے؟ بریدر سے کہتے بریک لینا، وقفہ لینا، انٹرول لینا، بریدر، سانس لینا۔ یہ وقفہ، یہ یا صرف ایک اگلی بڑی جنگ کی تیاری ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا بھر میں جب جنگ رکتی ہے تو مارکیٹ سکون کا سانس لیتی، بیانات نرم ہو جاتے اور میڈیا ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ نارمل ہو رہا ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار سیکنڈ، چاہے وہ جنگوں میں وقفے ہمیشہ امن نہیں لائے، اکثر وہ اگلے حملے کی تیاری ہوتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پاکستان نے اس بحران میں خاموش مگر مسلسل سفارتی کوششوں کے مطابق رابطے جو ہے وہ بند ہیں۔ منسٹری آف فارن افیئرس پاکستان کا یہ کہنا ہے، مگر سوال یہ ہے کیا پاکستان کوئی بریک تھرو لا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے جو چیلنجز چینلز جو ہے وہ کھولے،
مگر کوئی واضح معاہدہ نہیں۔ چھوٹے یا درمیانے ممالک کی سفارتکاری اس وقت محدود ہو جاتی ہے جب بڑی طاقتیں خود لچک نہ دکھائیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی اندرونی سیاست جو ہے وہ اصل رکاوٹ کا ہے واشنگٹن اور تل ابیب کے اندر۔ وائٹ ہاؤس کے لیے یہ صرف خارجہ پالیسی نہیں، یہ اندرونی سیاست بھی ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ آف اسرائیل کے لیے کمزوری دکھانا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ سخت موقف رکھنا صرف ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے حقیقت بدل چکی۔ پچھلے 2 مہینوں میں ایران نے اسٹریٹجک سطح پر خود کو ثابت کیا ہے، مگر امریکہ اب بھی میکسیمم ڈیمانڈز پر قائم ہے۔ یہ ضد ہے کسی بھی مذاکراتی حل کو خطرے میں ڈال رہی۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے۔ مجتبی خامنہئی نے خبردار کیا ہے اگر امریکہ نے ناکہ بندی کی کوشش کی تو ایران مزاحمت کرے گا۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک اعلان ہے۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ اس کے پاس ایسکیلیشنز لیڈر کے کئی درجے ہیں۔ لیڈر ہوتے سیڑھیاں چڑھنے کے، اوپر جانے کے لیے کئی درجے اس کے پاس۔ وہ طویل جنگ برداشت کر سکتا ہے، یعنی اگلی جنگ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب اصل گیم چینجر کون ہے؟ خلیجی ممالک، خاص طور پر یونائٹڈ عرب امارات اور سعودی عرب۔ ان کا کردار جو ہے فیصلہ کن ہوگا، اور سب سے بڑا خطرہ اسٹریٹ آف ہرمز۔ اگر یہ بند رہتا ہے تو تیل کی سپلائی جو رک جائے گی، عالمی معیشت ہل جائے گی، مارکیٹ ایک بار پھر بحران میں چلی جائے گی۔ یعنی جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی، یہ پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی دوبارہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ آج جو اشارے مل رہے ہیں وہ خطرناک ہیں۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی نئی سپلائی، امریکہ کی فوجی تیاری، ایران کا سخت جواب، یہ سب ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، صرف رکی ہے۔ معزز ناظرین، وقفہ جو ہے امن نہیں ہوتا، وقفہ ایک موقع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا اس موقع کو امن کے لیے استعمال کرے گی یا اسے ایک اور جنگ کی تیاری دے گی۔ آج اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو کل شاید بات سفارتکاری تک نہ پہنچ سکے، اور شاید سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کیا ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا یہ محض ایک ایسا وقفہ ہے جہاں بارود کی بو کو چھپانے کے لیے سفارتکاری بریدر کا عطر چھڑکا جا رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بڑی جنگوں کے درمیان بھی سانس لینے کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے سانس لینا امن نہیں ہوتا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو حالیہ خاموشی ہے، واشنگٹن کے بیانات جو مارکیٹ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک ہولناک حقیقت چھپی۔ اس خطرناک کھیل سے جہاں بظاہر سفارتکاری چل رہی ہے، مگر پس پردہ ہتھیاروں کی کھپت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا دفتر خارجہ مسلسل دعویٰ کر رہا ہے کہ ہماری سفارتی کوششیں تو قائم ہیں، مگر کیا وہ اس تصفیے پر پہنچ بیک چینل جو ہے وہ جاری ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بیک چینل جو ہے پاکستان کی حد وہاں ختم ہو چکی ہے جہاں واشنگٹن اور تل ابیب کی اندرونی سیاست شروع ہوتی ہے۔
جب تک بڑی طاقتیں اپنی ضد نہیں چھوڑتی، پاکستان جیسے ممالک کی کوششیں محض ایک رابطہ کار تک محدود رہتی۔ واشنگٹن میں بیٹھے پالیسی سازوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 2 ماہ کے اسٹریٹجک مقابلے میں پلڑا ایران کا جو ہے وہ باری رہا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرنے کی بجائے اب بھی میکسملس پر اڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ صرف مشرق وسطی کا معاملہ نہیں، بلکہ وہاں کے اندرونی سیاست اور آنے والے انتخابات کا دباؤ بھی۔ یہی وہ ضد ہے جو کسی بھی ممکنہ مذاکراتی حل کو ختم کر رہی۔ دوسری طرف جو ہے ایران میں قیادت کی تبدیل اور مجتبی خامنہئی کا بطور نئے سپریم لیڈر سامنے آنا ایک بڑا موڑ ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں وارننگ دی ہے: ایران کسی بھی امریکہ ناکہ بندی کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کرے گا۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے، یعنی جنگ کو بڑھانے کے کئی درجے موجود ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایکسکلیشنز آف لیڈرز، سیڑھیوں کے اوپر کا سٹیپ لینا، اس کے پاس وہ ایکسکلیشنز لیڈر طویل محاذ کے لیے تیار بیٹھے۔ کیا امریکہ اور اسرائیل اس مزاحمت کا مقابلہ کر سکیں؟ تل ابیب سے آنے والے سگنلز امن کے نہیں ہیں۔ اسرائیل میں مسلسل میزائلوں اور جارحانہ ہتھیاروں کی ترسیل ہو رہی ہے۔ امریکہ کو لگتا ہے کہ اس نے اسرائیل کو دوسرے راؤنڈ کے لیے کافی حد تک لیس کر دیا ہے۔ یہ ری سپلائی اس بات کا ثبوت ہے کہ وائٹ ہاؤس کے نزدیک یہ وقفہ امن کے لیے نہیں بلکہ سانس بحال کر کے دوبارہ حملے کے لیے ہے۔ اب یہ ہے کہ اس پوری صورتحال خلیج ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کس طرف کھڑے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ علاقائی اتحاد ٹوٹ رہے ہیں اور نئے بلاکس بن رہے ہیں۔ اگر یہ کشیدگی دوبارہ شروع ہوئی تو اس کو بند کرنے جو ہے، اور ایران نے آبنائے حرمس کو بند کرنے کی دھمکی پر عمل کیا تو یاد رکھیں عالمی معیشت زمین بوس ہو جائے گی، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی، دنیا ایک معاشی بحران میں گر جائے گی جس کا حل کسی کے پاس نہیں۔ ناظرین، سفارتکاری کو مرنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب سفارتکاری مرتی ہے تو توپیں بولتی۔ یہ وقفہ ایک موقع تھا، مگر وائٹ ہاؤس کی اسرائیل نوازی نے اس موقع کو جنگ کی تیاری میں بدل دیا۔ خاموشی امن کی ضمانت نہیں ہوتی۔ ہوشیار رہیے، کیونکہ اگلا راؤنڈ پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان خاور یوسف کو جو ہے اجازت دیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور یہ ہے کہ اس کو شیئر کیجیے، اور اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ہم کل پھر ایک پینل کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، ایک نئے ایشوز کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔